जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल OIC का इजलास हुआ, उस इजलास के बाद जो मीडिया कवरेज हुई उसके अंदर मैंने देखा मोहम्मद बिन सलमान साहब का जिक्र है, जो क्राउन प्रिंस हैं, तुर्की के सदर का जिक्र हमने देखा, अमीर कतर का जिक्र हमने देखा, इंडोनेशिया के सदर का जिक्र मैंने देखा, लेकिन कहीं पे भी मैंने ये नहीं देखा कि अल जज़ीरा हो जाए, रॉयटर्स हो जाए, दोनों की खबरें मैंने पढ़ी कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिक्र करें। हाँ, पाकिस्तान, आपको पता है हम बड़ा प्राउडली ये कहते हैं और हमें फ़ख्र है कि हम एक ताकतवर मुल्क हैं, हम एक जौहरी ताकत है और वाहिद इस्लामी जौहरी ताकत है, लेकिन उसके वज़ीर आज़म यानी उसके निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात को किसी ने अहमियत ही नहीं दी, उसका जिक्र ही नहीं किया गया। और फिर वहाँ से जो तस्वीर आई, वाहिद जौहरी ताकत जो है उसको पीछे हमारे वज़ीर आज़म को पिछली लाइन में खड़ा कर दिया। अब माजी में कितने वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया जाता है, ये जाके आप खुद तहकीक कर सकते हैं और देख सकते हैं। पर एनीवे वहाँ पे किसी किस्म की अहमियत नहीं दी गई और मीडिया के अंदर वो जो मैं कह रहा हूँ, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आई, मीडिया के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी गई। अमीर कतर के जो अमीर हैं उनके बयानात लिखे मैंने मीडिया में देखे, उसके साथ साथ जनाब तैयब उर्दुगान साहब का जिक्र लिखा हुआ मैंने देखा, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनके बयानात को कोट किया गया, लेकिन अनवारुल हक काकड़ जो वाहिद जौहरी ताकत को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी भी मीडिया आउटलेट ने मुनासिब ही नहीं समझा इंटरनेशनल ने कि जनाब वो उनको इतनी अहमियत दें, और फिर जो ऑर्गेनाइजर्स ने उनको अहमियत दी वो भी आपके सामने है। अब आप इमेजिन करें इस OIC के इजलास में इमरान खान साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते या कोई और इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता, जो भी वो होता, क्या उनको भी इतनी अहमियत दी जाती या इतनी कम अहमियत दी जाती, या मीडिया उनको रिपोर्ट करता? और स्पेशली अगर इमरान खान होता तो क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान जो है आलमी मीडिया की हेडलाइंस में कल ये मसला रिपोर्ट हो रहा होता और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने आ रहा होता? मेरे ख्याल में तो उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करना था, और माजी के अंदर भी जिधर भी इमरान खान गए हैं मीडिया ने उसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और खान साहब जिस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने जो वहाँ पर बातें करनी थी वो भी हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि मैंने आपके साथ जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि सफारती सतह के ऊपर इस तरह के पैगामात पाकिस्तान को मिले थे कि ये जो कौम मुत्तहिदा में जाके इधर जाके उधर जाके इमरान खान साहब जो बातें कर देते हैं, जो दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं, खुसूसन कुछ अरब ममालिक, उनके लिए मुश्किलात होती हैं, उनकी लीडरशिप के लिए मुश्किलात होती हैं, तो इनसे कहा करें कि हाथ थोड़ा हौला रखें, इस तरह की बात ना कर दें। आपको वो भी याद होगा जो मलेशिया जाने का चक्कर हुआ था तैयब उर्दुगान साहब के साथ, वो भी एपिसोड आपको याद होगी। पर एनीवे वाहिद हमारी जौहरी ताकत है। हमें ये भी बताया जाता है कि इसराइल हमसे खौफजदा है, हमारे हथियारों से खौफजदा है, हमारी ताकत से खौफजदा है, और यकीनन इसमें कोई ऐसे ही दो राय नहीं है। हमने खुद ये बयानात पढ़े इसराइली लीडरशिप के, उनके लीडरान के, कि पाकिस्तान के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनको पता है कि एक ताकतवर मुल्क है, एक ताकतवर अस्करी ताकत है, उसके पास बेहतरीन हथियार हैं, जौहरी ताकत है, तो यकीनन उनको तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन OIC की में हमारे जो लीडर वहाँ पे मौजूद थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको किसी ने इतनी भी अहमियत नहीं दी आलमी मीडिया ने कि उनकी कोई सुर्खी लगा दें कि जनाब वो क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या मुतालबा किया है। रॉयटर्स की खबर और अल जज़ीरा की खबर फ़ौरन इजलास के बाद सामने आई, वो हमने देखा, और उसके बाद फिर जो तस्वीर आई वहाँ से वो भी हमने देखी, जैसा मैंने जिक्र किया कि कितनी हमें अहमियत दी गई। काकड़ साहब को पिछली लाइन में खड़ा कर दिया गया, वाहिद जौहरी ताकत OIC की, और पिछली लाइन में खड़ा कर दिया गया। जब भी अरब ममालिक को कोई मसला होता है वो पहले कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको बुलाया जाए, तो हमेशा पाकिस्तान का जिक्र आता है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और वो इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन हालत ये है कि हमारे वज़ीर आज़म को अनवारुल हक काकड़ साहब को पिछली लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब ये फ़र्क होता है एक मुंतखब हुकूमत में, एक ऐसे लीडर में जो अवाम के अंदर मकबूल हो, और एक ऐसा लीडर जिसका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है, इलेक्शन करवाने वो आए हुए हैं, लेकिन उनकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ बज़ाहिर लगता है ज़्यादा है। पर एनीवे ये इजलास हुआ, इसके नतीजे में कोई खातर ख्वाह चीज़ सामने नहीं आई। मैंने पहले आपको कह दिया था वो किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, ना इसराइल पे पाबंदियां लगेंगी, ना उनका तेल काटा जाएगा, ना उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे, इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं होगी। और वैसा ही हमने देखा कि बस वो होम्योपैथिक सा इजलास हो गया और ये हो जाए और वो हो जाए, और उसका नतीजा कोई नहीं निकला। ये मतलब कि जो इस्लामी ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को तो आप छोड़ दें, उनसे तो आप क्या गिला शिकवा छोड़ दें, ये जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी एक रिस्पांस पे मुतफिक नहीं हो सके कि जनाब ये हमें करना चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी क्या होगा। पर मेरी नज़र में ये जो मसला है
یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. کل اگر خدا نخواستہ کوئی اسلامک کنٹری یا مسلمان ملک جا کے کسی غیر مسلم ملک کے اندر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے یا غیر مسلم آبادی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو ہمیں اس کی بھی اسی طرح مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہونی چاہیے. انسانیت آپ کے اندر صرف ایک معاملے پہ نہیں جاگنی چاہیے، جہاں پہ جی ادھر یوکرین کے معاملے پہ جاگ گئی ہے، فلسطین کے معاملے پہ انسانیت سو گئی ہے ہماری. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ انسان تکلیف میں ہو تو بحیثیت انسان منیمم چیز جو ہم کر سکتے ہیں، کم از کم غلط کو غلط تو کہیں، ظلم کو ظلم تو کہیں. اینی وے اس اجلاس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میرے لیے یہ بڑا مایوس کن تھا کہ جناب جو ہی وہاں سے وائرز آئیں، رپورٹس آئیں، رائٹرز کی رپورٹ آئی، الجزیرہ کی رپورٹ آئی، پاکستان کے لیڈر کا ذکر ہی نہیں تھا. باقی سارے لیڈران کو کوٹ کیا گیا جن کو انہوں نے اہمیت دی، ایران کے صدر کو، ترکی کے صدر کو، محمد بن سلمان صاحب کو جو کراؤن پرنس ہیں، قطر کے جو امیر ہیں، ان کو کوٹ کیا گیا. لیکن ان خبروں کے اندر پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کو کوٹ نہیں کیا گیا. اچھا، اب میں نے جس طرح عرض کی کہ ملک میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور انوار الحق کاکڑ صاحب الیکشنز کروانے آئے ہیں. الیکشن سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے. وہ مسئلہ جناب نواز شریف صاحب کے لیے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ تاثر بن گیا ہے، جی ہاں جی، یہ تاثر بن گیا ہے کہ میں لاڈلا ہوں. اس تاثر کو آپ نے ہر حالت میں ختم کرنا ہے. یہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو کہا ہے. یہ ڈان کی خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ نواز وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف لاڈلا ٹیگ اہیڈ آف پولز، یعنی الیکشن سے پہلے، انتخابات سے پہلے یہ جو لاڈلے پن کا ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور اس خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپسیٹ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ امپریشن بنا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عدالتوں سے کلین چٹ لیں گے اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئیں گے. لہٰذا اس امپریشن کو ختم کیا جائے، کوئی ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ یہ جو لاڈلے کا ٹیگ ہے یہ میرے اوپر سے اترے. یہ ڈان بتا رہا ہے، میاں صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں جس وقت وہ واپس آ رہے تھے، ان کے کچھ دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی وہ بڑے بھرپور طاقت سے واپس آ رہے ہیں اور وہ جناب ان کو ہر قسم کی سپورٹ حاصل ہے. آپ دیکھیں گے وہ آئیں گے اور وہ چھا جائیں گے، اور یہ ایک طرح سے تاثر قائم کیا گیا خود کہ جیسے وہ لاڈلے. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر وہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ جناب وہ لاڈلے نہیں ہیں، تو ان کو تو اس وقت جو عوامی جتنی سپورٹ حاصل ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور پوری قوم کے سامنے ہے. پھر تو ان کے ساتھ کوئی چلے گا ہی نہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ جناب جن کو لوگوں نے ووٹ دینے ہم ان کے ساتھ چلیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ تاثر جو ہے یہ بھی نہ ملے کہ جناب ہمیں کوئی جو ہے ہمیں حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا، یا ہم سے کوئی ناراض ہے، یا پھر جو ماضی میں ہم تقاریر کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے ہیں، جس قسم کی باتیں جو ہے ہماری لیڈرشپ کرتی رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے. نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہ ہو، ہم نے وہ بھی نہیں کرنا. لیکن یہ جو یہ ٹیگ ہے یہ بھی اتارا جائے. لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا دو دھاری تلوار ہے، اس ٹیگ کے بغیر جو ہے کسی نے ہمارے ساتھ چلنا بھی نہیں ہے. اور اگر اس ٹیگ کو اتار دیا جائے تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور اگر یہ ٹیگ رہا تو وہ جو عوام کی نظر میں ہے کہ جی ہم لاڈلے ہیں اور سب نے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن یہ مسئلہ تو ایسے تو حل نہیں ہوگا. جس کی قسم کی سہولتیں نواز شریف صاحب کو مل رہی ہیں اس کے اوپر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو جیل نہیں جانا پڑا، ان کی ضمانت ہو گئی اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. لندن میں ان کو پاکستان کے سفیر نے پروٹوکول دیا. لاہور میں انتظامیہ نے کس طرح ان کے لیے سہولتیں پیدا کی، وہ سب کچھ ہمارے سامنے. لیکن اس کے باوجود کیا وہ عوامی مقبولیت حاصل کر سکے ہیں؟ ابھی تک وہ ان کی عوامی مقبولیت میں کمی تو آئی ہوگی ان ساری چیزوں کی وجہ سے، ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا. اچھا، اگر آپ عوامی مقبولیت کی بات کریں کہ کس لیڈر کی عوام میں مقبولیت زیادہ ہے یا کس کی کم ہے، تو وہ آپ کو جو ہے مختلف سرویز وغیرہ میں نظر آتا ہے. باہر جا کے آپ عوام سے بات کریں، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور اب جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ کردار ہے. سوشل میڈیا پہ عوام وہ یوز کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر ٹیگ لگ گیا ہے لاڈلا کا، تو اس کو وہ اتارنا چاہتے ہیں. اس میں ایک بڑا کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے. جس طرح سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر میڈیا کے اوپر بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اب جو نیریٹو ہے وہ صرف میڈیا کے ذریعے نہیں بنتا. اب آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. میڈیا پہ تو کسی نے بہت زیادہ کوئی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس طرح کا نیریٹو بنانے کی کوشش نہیں کی. مسلسل ان کے خلاف، جسے کہتے ہیں نا، کوئی پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے خلاف مسلسل
مسلسل آپ کو پریس کانفرنسز بھی نظر آتی ہیں، الزامات بھی نظر آتے ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے الزامات نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو ٹیگ کسی کے اوپر لگتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک عوام نہ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے یا یہ خدا نخواستہ برا ہے یا یہ بہت اچھا ہے، اس کے اوپر یہ ٹیگ لگے گا، اس کے اوپر وہ لگے گا، یہ عوام لگاتی ہے، چار بندے بیٹھ کے یہ بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ اگر میڈیا پہ باتیں کرنے سے یہ ٹیگ لگ جاتا تو جس قسم کی باتیں عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں، مسلسل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کیا ان کی عوامی مقبولیت کم ہوئی؟ کیا ان کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت کہتی رہی کہ خدا نخواستہ غداری تک کا الزام وہ لگایا انہوں نے، اور پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ کہا، کیا وہ ٹیگ لگ گیا؟ وہ ٹیگ تو نہیں لگا، اس لیے کہ عوام کے شعور کی تو آپ توہین نہیں کر سکتے۔ عوام جو بہتر سمجھتی ہے، جو اپنے شعور کے مطابق صحیح سمجھتی ہے، تو پھر وہ ٹیگ لگاتی ہے، چاہے وہ میرے اوپر لگائے، کسی اور موضوع صحافی پہ لگائے یا کسی سیاستدان پہ لگائے، تو وہ عوام پھر جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، اس کے مطابق اس بندے کو اس بریکٹ میں رکھ دیتی ہے کہ کون معتبر ہے، کون کریڈیبل ہے۔ پھر ان کو انجینئر علی مرزا کو نہیں بتانا پڑتا کہ جی یہ معتبر ہے یا یہ کریڈیبل ہے، طیب اردگان نے کچھ نہیں کیا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا، تو وہ عوام کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا۔ عوام آج کل کے دور میں مختلف سورسز سے انفارمیشن کنزیوم کرتی ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح آپ سے میں نے عرض کیا کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ ان کے اوپر یہ ٹیگ لگ گیا، اور جناب کس طرح ٹیگ لگ گیا؟ میڈیا پہ تو ان کے خلاف اس طرح کے کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپین تو نہیں چلی۔ دوسری طرف جو خان صاحب کے خلاف کمپین چل رہی ہے کہ گھر کے نوکروں تک کو، مطلب کہ ہر کسی کو پکڑا بھی گیا، بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوئے، اور یہاں تک مطلب کہ اب انٹرویوز ہو رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ عمران خان کی اہلیہ کیا کرتی تھیں۔ اب ماضی کے اندر جو لوگ اقتدار میں رہے، کسی کی وائف کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے، کسی کی بہن کا کوئی ذکر آیا، کسی کا کس جگہ پہ ذکر آیا، آج تک آپ نے دیکھا کہ جناب معتبر صحافی سامنے بٹھا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں جناب انہوں نے صدقے میں کیا دیا، انہوں نے یہاں پہ کیا دیا، انہوں نے وہ کیا دیا، لیکن اس سب کے باوجود وہ ٹیگ تو کوئی نہیں لگ رہا، ٹیگ تو نہیں لگ رہا اس کے اوپر کہ جناب وہ یہ ہے تو وہ ہے۔ اس لیے نہیں لگ رہا کہ آپ عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے، پر یہ بڑی سرپرائزنگ چیز ہے کہ ماضی میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اقتدار میں رہے ان کے اہل خانہ کے اوپر، گھریلو خواتین کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آئے، اتنے پیسے آئے، اس وقت آئے، اس چیز میں کرپشن ہوئی، لیکن کبھی بھی اس طریقے سے ڈسکس نہیں کی گئی، ان شخصیات کو ڈسکس نہیں کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ یہ اخلاقیات کے منافی ہے۔ لیکن عمران خان کے کیس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب عمران خان کے جانوروں کے علاوہ ان کے جو پیٹس ڈاگز ہیں یا جو بھی انہوں نے جانور رکھے ان کے علاوہ ہر بندے سے تحقیقات بھی ہو گئی، ہر بندے کو سامنے لا کے عمران خان کے خلاف بات بھی کروا دی گئی، لیکن کیا کوئی ٹیگ لگا؟ وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ٹیگ جو ہے وہ عوام جو بہتر سمجھتی ہے، عوام جیسے سوچتی ہے اس کے مطابق لوگوں کے اوپر لگتے ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کی بات آپ نے دیکھ لی نا کہ جناب ان کے پیشاب کے نمونے کے اوپر پریس کانفرنس کر دی ایک وفاقی وزیر نے، جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کہ جی ان کے پیشاب کے نمونے سے کیا چیز نکلی ہے، اور پھر کس قسم کا بیانیہ بنایا گیا اور مسلسل ٹی وی پہ بیٹھ کے بنایا گیا کہ جی وہ تو 4 دن بھی جیل نہیں رہ سکیں گے، وہ تو خدا نخواستہ منشیات کا عادی ہے، اس نے تو ہر رات کو اتنی منشیات لینی ہوتی ہیں۔ یہ بڑے معتبر لوگ جو ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے رہے، پریس کانفرنسز میں کہتے رہے۔ اب بتائیں کتنے عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں، کدھر گیا وہ منشیات کا نیریٹو؟ اب دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں، وہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 71 سال کا جو ایک بزرگ شہری ہے جو روز بھاگتا بھی ہے، ایکسرسائز بھی کرتا ہے، کوئی دوائی نہیں لیتا، اتنا فٹ ہے، وہ منشیات کا عادی ہے، اور دوسری طرف 50 55 60 65 والے جو ہیں جن کے کسی کے گوڑے نہیں ہیں، کسی کے گٹھوں میں درد ہے، جو چل نہیں سکتے، 35 گولیاں کھا رہے ہیں، 15 دفعہ جناب ان کی ہاسپٹل کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ بڑے جو ہے بالکل صحت مند ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے صحت مند آدمی ہے 71 سالہ، یہ منشیات کا عادی ہے۔ تو عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ تو اس وجہ سے ٹیگ ایسے نہیں لگتا، ٹیگ تبھی لگتا ہے جب لوگ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔